नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी 20वां सिपारा हमारा शुरू है। 20वां सिपारा शुरू है और हमारी आयत नंबर 60 हो चुकी हुई थी। सूरह नमल चल रही है। अब हम आयत नंबर 61 पर आएंगे। बहुत खूबसूरत आयात हैं। जो लोग नहीं आ सके, मैं बस ये कहूंगी कि दे विल मिस कि कितनी खूबसूरत आयात थी और अल्लाह ताला ने किस कदर गौर और फिक्र की अल्लाह ताला ने हमें दावत दी थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन आमन भला किसने, जआला बनाया, अल अर्दा जमीन को, करारन करार, उर्दू में भी करार, वजआला और बनाया, खिलालहा खिलाल, कहते हैं ना दांतों में खलाल आ गया, बीच हा इसके, दरमियान इसके, अनहारन, उर्दू में लफ्ज क्या निकल रहा है, नहर, नहर की जम्मा अनहार, नहरें, वजआला और बनाए, लहा उसके लिए, रवासिया, रवासिया यहाँ पहाड़ को कहा जाता है, जबल भी पहाड़ को कहा जाता है, तो रवासिया पहाड़, वजआला और बनाया, बैना दरमियान, अल बहरैनी, बहर बहर कहते हैं पानी को, बहरैनी यानी कि जमा दो दरियाओं के, हाजिजा हाजिज, हाजिज कहां से लफ्ज निकला है, हिजाब से, हिज, तो ये है पर्दा, तो हाजिजन कोई ओट है, कोई पर्दा है, आ क्या, इलाहुन कोई माबूद है, माअल्लाही अल्लाह के साथ, बल्कि, ला यअलमून नहीं इल्म रखते। आयत नंबर 61 है बा मुहावरा कि भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और इसके बीच नहरें बनाई और इसके लिए पहाड़ बनाए और इस किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई, ये सब कुछ खुदा ने बनाया। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर दानिश यानी कि अकल नहीं रखते। अब ये इतनी सी एक आयत में अल्लाह ताला ने इतनी चीजें बयान कर दी हैं। पीछे हमने जो सिपारा जो शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो बताया गया था उसी की कंटिन्यूटी में है कि अल्लाह का अदल बताया गया था और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जमीन के जाए करार होने की अल्लाह ताला ने इस एक आयत में 6 तौजीहात दे दी हैं। 6 इस एक जुमले के अंदर अल्लाह ताला की कई कुदरतें सिमट कर आ गई हैं। ये बात तो हजार साल पहले इंसान के इल्म में आ चुकी थी कि यह इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी अजीम शान किस्म की जो जमीन है, ये गोल है और ये फजा में मोल्लक है। इमेजिनेशन में लेकर आए कि जो जमीन है ये गोल है और मोल्लक है, और मोल्लक है और जमीन का 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा लैंड है, और जमीन के गोल होने के बावजूद, जमीन के मोल्लक होने के बावजूद पानी इसमें से गिर नहीं जाता। और इसकी वजह क्या है कि हमारी जमीन के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अशिया जमीन पे अज खुद गिर तो सकती हैं मगर खुद ब खुद किसी ताकत के इस्तेमाल के बगैर ऊपर नहीं उठ सकती, सवाए गैसेस के और वाटर वेपर्स के, क्योंकि इनका इनका जो अल्लाह ताला ने मकाम है वो जमीन से ऊपर ही रखा है। अगर कोई गैस जो आम हवा से हल्की होगी जमीन से भी निकलेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर ही जाएगी। तो ये क्या मजाए बात है। क्या आप गौर कर सकते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने किस कदर, ये जमीन किस कदर अजूबा अल्लाह ताला ने बनाई है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जमीन सूरज के सामने रहते हुए अपने महवर के गिर्द तकरीबन 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। इसका एक चक्कर एक दिन रात या 24 घंटों में पूरा होता है
اور دوسرا یہ کہ ہماری زمین سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس کے گرد بھی ایک سال میں ایک گردش پوری کرتی ہے۔ گویا سورج کے گرد اس کی گردش کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ ہے۔ ان دونوں قسم کی گردشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قدر جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم بہت آرام کے ساتھ اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین ہچکولے کھا رہی ہو، یار اتنی تیز رفتاری سے زمین گھوم رہی ہے، چکر آ رہے، آپ کی گاڑی تھوڑی سی زیادہ تیز ہو جائے تو ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ زمین اتنی فاسٹ موونگ ہے اور ہم مزے سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی جھٹکا بھی نہیں لگ رہا، انلیس کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اب یہاں پہ پہلی اس کی حقیقت آتی ہے آیت نمبر 61 کی، جو پہلی اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس زمین کو قرار گاہ بنایا، قرار کی جگہ، سکون کی جگہ۔ اور حدیث میں ہے کہ ہماری زمین پہلے ان گردشوں کی وجہ سے ہچکولے کھاتی تھی، احادیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ پہلے یہ ہچکولے کھایا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف اطراف میں پہاڑ ایسی مناسبت سے رکھ دی کہ ہچکولے کھانا بند ہو گئی، اور انسان اور دوسری اشیاء کے لیے جائے قرار بن گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ پہلے کیا توجیحات بتائے گی کہ یہ زمین کیا ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے قرار گاہ بنا دی تھی، ورنہ آپ دیکھیں اتنی فاسٹ سپیڈ سے گھوم رہی ہے اور ہم کتنے مزے سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اس کو قرار گاہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اور کیا کیا کہ پہاڑ اس کے اندر ٹھوک دیے، پہاڑ اس کے اندر لگا دیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اب پہاڑوں کا مقصد کیا ہے، میں بہت دفعہ دورے قرآن میں بھی بہت دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ جیسے اگر میں نے ایک تصویر ہینگ کرنی ہوتی ہے دیوار کے اوپر تو میں کیل ٹھوکتی ہوں، اگر تو جو تو تصویر یا میں نے جو کوئی پورٹریٹ لگانا ہے وہ کوئی ہلکا ہے تو ہلکی پھلکی 1-2 کیلوں کے ساتھ اس کا وزن وہ برداشت کر لے گا اور وہاں پہ وہ قرارگاہ طریقے سے جما لے گا۔ لیکن اگر وہ فریم بہت ہیوی ہے تو ہمیں نیل ڈاؤن، ہمیں باقاعدہ وہ جو ہوتی نا وہ جو گرلنگ مشین، اس کے ساتھ کر کے ہمیں بہت ڈیپ کر کے ہمیں اسکریو اندر کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو تصویر ہے وہ ہلے نہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا پیچ اسکریو ہمیں نیل جتنا باہر نظر آتا ہے اس کا 3 حصہ وہ دیوار کے اندر ہوتا ہے، تو وہ اسٹرانگ طریقے سے کسی بھی چیز کو ہولڈ یا کسی بھی فریم کو وہ ہولڈ اپ کر لیتا ہے۔ یہی طریقے سے یہ میں آپ کو دنیا میں بتا رہی ہوں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں نا، اس کا 3 حصہ زمین کے اندر ہے۔ جو پہاڑ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، ورنہ کہتے ہیں کہ پہلی زمین ایسی ایسی ڈول رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کی کہ اب جو زمین جو ہے وہ قرار گاہ بن جائے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جتنی بھی دوسری مخلوقات یا اشیاء ان کے لیے بھی قرار گاہ بن گئی۔ پھر یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ، یعنی کہ پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے گاڑے، تاکہ زمین ہلے نہ۔ پھر ہم تیسرا دیکھتے ہیں، اگر زمین ہمیشہ سورج کے سامنے رہتی تو زمین کے نصف حصے پہ تو ہمیشہ دن رہتا اور باقی نصف حصے پہ ہمیشہ رات رہتی۔ اس طرح پوری کی پوری زمین نباتات اور سب جانداروں کے لیے بالکل ناکارہ ثابت ہو جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نباتات اور جانداروں کی زندگی اور نشو و نما، ان کی گروتھ کے لیے دن بھی ویسی ضروری ہے جیسے رات ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رات اور دن کا نظام قائم کیا اور اسے تمام مخلوق کے لیے جائے قرار بنا دیا گیا۔ اب یہ کیسے جائے قرار ہے؟ ایک تو ہچکولے بند ہوئے تو جائے قرار بن گیا، دوسرا دن اور رات۔ اب دیکھیں، دن بنایا اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے، رات بنائی اللہ تعالیٰ نے سکون کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ اپنی پریکٹس میں دیکھ لیں
آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے آج کل کی جو نیو جنریشن ہے جس میں میرے سمیت سب کے بچے شامل ہوں گے، یہ ساری رات جاگتے ہیں اور دوپہروں کو سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جن دنوں یہ کووڈ بہت تھا اور یونیورسٹیز کالجز بند تھے، زوم کلاسز چل رہی تھی یا لیٹ چل رہی تھی، اسکول وغیرہ آف تھے، تو ان کے دن رات سب کچھ بس یہ تھا کہ راتوں کو جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے. اور پھر جب وہ دنوں کو بھی جب اٹھتے تھے نا، تو عجیب سی سستیاں، عجیب سی جس کو کہتے ہیں نا لیزینس سوار ہوتی تھی. تو یہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی دیکھیں کہ جب ہم سارا دن ہم دوپہر کو دن کو سوتے رہیں اور رات کو جاگتے رہیں، تو ہمارے اندر وہ چستی، وہ ایفیشنسی، وہ ایکٹیونیس نہیں پیدا ہوتی. لیکن الحمدللہ رات کی نیند میں اللہ تعالیٰ نے اتنا قرار، اتنا سکون دی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کی کنزیکٹیو نیند آپ کو فریش کر دیتی ہے. 8 گھنٹے تو ایک اچھی نیند ہوتی ہے، لیکن 4 سے 5 گھنٹے بھی لے لے تو وہ آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو اور رات یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح یہ تو انسانوں کی بات کر دی گی نا، پھر میڈیکلی اس کو پروو کرتی ہے، میڈیسن اس کو پروو کرتی ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہارمونز، کچھ سیلز، ان کی ویئر ٹیئر، وہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو کام ہوتی ہے نا، توڑ پھوڑ، ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن آف سیلز، یہ تمام ریجوینیشن، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ان کا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ جب انسان گہری نیند سو جائے گا تب یہ سیل، یہ ہارمونز کام کرنا شروع کریں گے اور انسان کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر کا عمل ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے نیند اور ایک پراپر ٹائم پہ 11 بجے کے بعد ایک نیند پراپر سونا ضروری ہے، تاکہ وہ آرگنز، وہ ہارمونز یا وہ ٹیشوز کام کرنا شروع کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب انسان گہری نیند سوئے گا تب تم نے انسان کی باڈی کے اوپر کام کرنا ہے. یہ اب ہمیں میڈیسن ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر ہم جاگے رہیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے، اور وہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس وجہ سے ہماری جسموں میں بے چینیاں، بیماریاں اور بہت سے مسائل، انزائٹیز، ڈپریشن، خام خواہ کا غصہ، اریٹیشن ہماری باڈی میں رہتی ہے، خام خواہ کی لیزینس رہتی ہے. تو یہ میں آپ کو انسان کے لیے بتا رہی تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ جاندار، یعنی کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لیونگ تھنگس جو ہمیں سائنس بتاتی ہے، ایک ہیومنز ہیں، ایک اینیملز ہیں، برڈز ہیں، اور یہ آپ کی ویجیٹیشن ہے، پلانٹس، ٹریز جس کو آپ کہہ لیں. تو آپ دیکھیں کہ ان سب کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے رات کا اور دن کا. اب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ٹائم ایک دھوپ رہتی رہے گی تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ ایک چیز کو مسلسل دھوپ میں رکھیں، وہ سڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چیز کو بالکل ٹھنڈک میں رکھیں تو اس کے اندر وہ گروتھ، وہ نشو نما، وہ ذائقہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ پوری زمین میں جتنی بھی ویجیٹیشن ہے، سب جاندار ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان تمام کے لیے جس طرح دن کی ضرورت ہے اس طرح رات کی بھی ضرورت ہے. اور یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پھلوں کا ذائقہ، آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے پھل اور ہوتے ہیں، سردیوں کے پھل اور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جسم کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ گرمیوں والے پھل گرمیوں والے میں ان کو پورا کرتے ہیں. جو انسان کی نیڈ سردیوں میں پوری ہونی چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے سردی کے پھل پیدا کرتا ہے کہ جو کھا کے انسان اس کی نیڈ پوری ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پراپر نظام ہے رات اور دن کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے، چوتھی بات، زمین سے سورج کا فاصلہ اگر موجودہ فاصلہ سے کم ہوتا تو تمام مخلوق گرمی کی تپش اور شدت سے مرجھا جاتی اور ایونچولی ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. تو آپ دیکھیں کہ کیا فاصلہ ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل. اب اگر آپ دیکھیں کہ اس فاصلے میں ذرا سی کمی بیشی ہو جاتی تو یہ ہم ہم سورج کو برداشت نہ کر سکتے، نہ ہم برداشت کر سکتے، اور نہ ہی پلانٹس اور نہ ہی اینیملز، نہ کوئی اور برداشت کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو پراپر ایک ڈسٹینس اور اس کا جتنا بنایا ہے وہ بھی بہت چیزیں ذہن میں رکھ کر کہ جو انسان اور تمام لیونگ تھنگس کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فاصلہ سورج کا زیادہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، بہت زیادہ سردی ہو جاتی، تمام تر مخلوق سردی سے ٹھٹر جاتی، بالآخر ختم ہو جاتی. اسی طرح زمین مخلوق کے لیے جائے قرار نہ بن سکتی.
اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو گرمی برداشت نہ کر سکتی. ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا دور ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج, لیکن سمر میں آپ دوپہر کے وقت باہر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور اتنا دور ہے. اور سردیوں میں آپ شام کے وقت آپ کپ کپا رہے ہوتے ہیں باہر نکلتے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب بیلنس کے ساتھ یہ تمام فاصلہ رکھا ہوا ہے. پھر ہم اس کا 5واں پہلو دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد 66.5 ڈگری درجے کا زاویہ بناتے ہوئے گھوم رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک پراپر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اینگل دیا ہے کہ تم نے اس اینگل سے گھومنا ہے. تم نے 90 یا 45 ڈگری سے نہیں, تم نے 66.5 ڈگری کے اینگل سے گھومنا ہے, جس سے ایک تو دن اور رات کے اوقات میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کیسے؟ جیسے ابھی یہ سردیاں ہیں, کبھی دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح موسموں کی سیزنز کی جو ویریشنز آتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے آ جاتی ہیں. کبھی موسم گرما ہوتا ہے, کبھی موسم سرما ہوتا ہے, کبھی بہار اور کبھی خزاں اور کبھی برسات. اور پھر ان موسموں کا مختلف قسم کے جو ویجیٹیشن پہ اثر ہوتا ہے کہ کون سے غلہ, کون سی اجناس, کون سے پھلدار درخت پیدا ہوں گے, اور ان کی نشو نما کا اور فصلوں اور پھلوں کے پکنے کا گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ پھل یہ سردی میں ہی ہوگا, آپ کو گرمی میں اویلیبل نہیں ہوگا. بے شک آپ کو ڈیپ فریزر والے یا کچھ اور طرح کے آپ کو مل جائے, لیکن وہ ذائقہ وہ آپ نہیں کریں گے جو آپ ایگزیکٹلی جو موسم کا پھل جو موسم میں کھائیں گے. جیسے آم اگر گرمی میں ہے تو جو گرمی میں اس کا ذائقہ ہے وہ آپ سردی میں کسی طرح آپ کہیں سے کولڈ اسٹوریج سے لے بھی لائے اور کر بھی لیں تو وہ آپ کو وہ ذائقہ نہیں ملے گا. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام قائم نہ کرتے تو پھر اس زمین پہ بسنے والوں کے لیے خوراک کا مسئلہ ہو جاتا, جو انتہائی پریشان کن صورت ہے کہ خوراک کا مسئلہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیزنز کا آنا جانا, گرمی سردی, اور اس میں جو خوراک کی اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن رکھی ہوئی ہے کہ اس میں یہ والی پھل اور یہ فصل ملے گی, اس میں یہ وہ ملے گی, یہ بڑی ضروری ہے. اگر یہ فاصلہ, یہ چیزیں, یہ قرار نہ ہوتا تو ہم کوئی پھل اور سبزی کھا ہی نہ سکتے, ہمیں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں. پھر ہم چھٹی بات دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین سے اوپر 5 یا 600 میل کی بلندی تک ایک آپ کا جس کو کہتے ہیں نا, جیسے اوزون لیئر جس کو کہتے ہیں, وہ ہوتی ہے. اور یہ اوزون لیئر ایسی ہے جس کو اگر میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھاؤں کہ جیسے آپ انڈا بوائل کرتے ہیں, انڈا بوائل کر کے جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو ایک چھوٹی سی باریک سی جھلی ہوتی ہے, جب آپ اس کے کور اتارنے سے پہلے انڈے تک پہنچتے ہیں تو وہ ایک اوزون لیئر ہے جس میں ایک وہ انڈا پروٹیکٹیو شیلڈ میں رہتا ہے. یہ وہی اوزون لیئر ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو جیسے ماں کا یوٹرس ہے, ماں کے یوٹرس میں ایک بچہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھلی کے اندر رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس جھلی کے اندر پانی ہوتا ہے. اس پانی کے اندر اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہ بچہ نشو نما پا رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اور اس کا دل دھڑک رہا ہے. اور یہی بچہ خدا نہ خواستہ اگر پانی میں گر جائے پیدا ہونے کے بعد تو وہ ڈوب کے مر جاتا ہے. اور وہی اس پانی کی جھلی میں اللہ تعالیٰ نے جو یوٹرس کی شکل میں ماں کے رحم میں رکھی ہوئی ہے, اس میں بچہ محفوظ رہتا ہے, اور ماں اچھلتی ہے, کودتی ہے, چلتی ہے تو وہ بچے کو اپنی حفاظت میں رہتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی تو اس زمین کے اوپر ایک اوزون لیئر بنائی, اور اس کا کام یہ ہے کہ زمین کو تمام قسم کی آفات سماوی یا فضائی سے محفوظ اس کو بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ارتھ ایک نہیں ہے, جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ 8 یا 9 ستارے ہیں, اور مزید تحقیقات چلیں گی, اور ہو سکتا ہے ایک اور ستارہ نکل جائے گلیکسی میں سے, اور اس کے علاوہ کتنا کچھ گلیکسی میں گھوم رہا ہوتا ہے, اور ان میں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے. تو اب اگر آپ سوچیں کہ مطلب موجودہ تحقیق کے مطابق تقریباً 2 کروڑ شہاب ثاقب روزانہ
30 मील फी सेकंड की बरक रफ्तारी से हमारी जमीन का रुख करते हैं, और जब वो कुर्रे हवाई में पहुंचते हैं तो उन्हें आग लग जाती है और वहीं खत्म हो जाते हैं। और बाद औकात कोई बड़ी ज्यादा जिसामत वाला शहाब जमीन पर गिर भी पड़ता है तो जमीन में गहरा खड्डा डाल देता है। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे अल्लाह को मंजूर हो, तो आम हालात में अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज ही रखता है। तो अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर बनाई ताकि जो इस जमीन के बाद की जो दूसरी चीजें हैं वो हमारी जो जमीन है उसके ऊपर ना गिरे। वरना मैं घर से बाहर निकलूं, मैं को ओहो यार वो मार्स का पत्थर मेरे सर पे गिरा, रोबड़ा पड़ गया, यार वो मैं उधर जा रही थी वो जुपिटर का एक पता नहीं कहां से टुकड़ा आके मेरे मुंह पे लग गया। आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी हिफाजत का निजाम बनाया हुआ है, इतनी करार की जगह जमीन बनाई हुई है। ये जमीन इस पे जिसपे हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए, जो कहते हैं ना अल्लाह का इंट्रोडक्शन है या हय्यू या कय्यूम, कि उसने ना सिर्फ हमें जिंदा किया, हमें जिंदगी दी, हमारी कायम रहने का, हमारे जिंदा रहने के लिए इस जमीन को जाए करार बनाया, और इस जमीन ही से हमारा जिंदा रहने के लिए, हमारे में फैसिलिटेट करने के लिए हवा, पानी, खुराक, सब चीजों का इस जमीन से इंतजाम किया। और फिर ओजोन लेयर से हमें बाकी गैलेक्सीज की जो डिस्ट्रक्शन है उससे भी हमें बचाया, कि जो शाब साकिब गिरती है, जो तारे टूट जाते हैं, वो उनसे अल्लाह ताला ने हमें बचाया। कर्ज अगर मैं इन 6 पहलुओं को और करूं तो आप देखें कि एक लंबी और बहस चली आ जाएगी। बहरहाल अब ये तमाम चीजें, ये 6 पॉइंट्स क्लियर करने के बाद मैं सिर्फ एक आपसे ये सवाल पूछती हूँ, गौर करें कि इस निजाम कायनात में अल्लाह के अलावा किसी और मबूद का दखल है, खा वो कितना मामूली भी हो? मुझे आप सबका जवाब चाहिए, कोई हाँ या ना में जवाब दे, कोई एक भी दे दे। किसी का नहीं है स्वाय अल्लाह की जात के। वही अब आप देखते हैं कि इस कदर बरकत वाली ऑर्गेनाइज्ड जात, अर्थ, इस कदर जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर अल्लाह सुब्हाना ताला, किस किस कदर की गैलेक्सीज हैं, सुभान और अल्लाह। आप एक अर्थ को, जिसको मैंने इसके 6 एस्पेक्ट आपके सामने बयान किए हैं, उस 6 एस्पेक्ट्स को अगर सिर्फ हम गौर से देखें तो इतना बेहतरीन। अच्छा, मुझे कहीं पहुंचना हो ना, कि मैंने जैसे अच्छा छोड़ें, 3:30 पे हमारी क्लास शुरू होती है। अब यहाँ पे कोई मेरी बहनें 3:06 पे इन कर रही हैं, 3:08 पे इन कर रही हैं, कोई 3:10 पे इन कर रही है, ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही है मेरे से भी सम टाइम, बिल्कुल कभी 3:31 पे मैं इन हो जाती हूँ। तो इंसान है, हमारे अंदर भूल चूक हो जाती है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने जो तमाम चीजें बनाई हैं वो परफेक्ट लेवल पे है अल्लाह के करम से। उनके अंदर हम घड़ी में सेल भरते हैं तो सेल उसके बाद क्या होते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारी जो घड़ी है ना उसमें भी एक एक मिनट की कमी आना शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं? हम कहते नहीं यार ये परफेक्ट टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का आप देखें ये तमाम निजाम परफेक्ट लेवल पे है। जिस जाविये से अगर वो 66.5 डिग्री के एंगल से जमीन घूम रही है तो वो उतने ही में घूमेगी, और जिस स्पीड पे अल्लाह ताला ने कहा वो उसी स्पीड पे घूमेगी, 1 सेकंड की कमी बेशी नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसी आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने नहरों का भी जिक्र भी किया, और नहरों से मुराद तमाम नदी, नाले, नहरें, दरिया, सब चीजें उनमें आ जाती हैं जो पानी वाली होती हैं। इन्हें एक तो बारिश से पानी मुहैया होता है, और बारिश का कुछ पानी जमीन अपने अंदर जज़ब कर लेती है। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो करार बनाया अल्लाह ताला ने, कहा कि जमीन को करारगाह बनाया गया। ये जमीन हमारे लिए एक मायदा है, दस्तरखान है, इसमें रहती दुनिया की ग्रोसरीज अल्लाह ताला ने पुट की हुई है, और अल्लाह ताला ने एक उसमें सारी जिंदगी का, यानी कि क़यामत तक का पानी भी इसमें स्टोर किया हुआ है। इस वक्त मुझे और आपको कहे कि भाई तुमने 2 साल का पानी स्टोर करना, में मुसीबत मची हो, यार 2 साल का पानी अगर स्टोर किया तो उसको तो फंगस लग जाएगी, उसको तो उसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे, जरा 2 मिनट पानी बाहर रखे तो अंदर कोई डुबकी लगा के कोई कॉकरोच भी निकल जाता है, तो उसमें तो ये हो जाएगा। या हम इतना पानी कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए क्या हम अलहदा बड़ा सा टैंक बनाए? तो ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, तो अल्लाह ताला ने इसमें रहती दुनिया का पानी स्टोर कर लिया, कभी वाटर वेपर्स में, कभी बादलों की शक्ल में, ग्लेशियर्स की शक्ल में, नहरों, पानी, नदी नालों के सिलसिले में, और पूरा एक वाटर साइकिल बनता है जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि अल्लाह के करम से जब सूरज होता है, सूरज का जब दरिया के ऊपर जाता है तो उसमें से कुछ पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर जाता है,
وہاں پہ جا کے وہ قطرے آپس میں ملتے ہیں اور وہ بادل بن جاتے ہیں, اور وہ کروڑوں من, وہ مطلب آپ سوچے کہ اتنا وہ پانی جب اوپر جاتا ہے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے, اور جب وہ ملتا ہے تو وہ کروڑوں پن وزنی ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو ہوائیں لے کے جاتی ہیں, اور پھر جہاں اللہ کو حکم ہوتا ہے وہ بارش اس میں سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ پانی جو ہوتا ہے بارش کا پانی جذب کر لیتی ہے, جو زیادہ پانی ہوتا ہے وہ ندی نالوں میں چلا جاتا ہے, اور ان کا سب سے بڑا سورس پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان میں چشمے ہیں. سردیوں میں پہاڑوں پہ برف جم جاتی ہے جو گرمیوں میں پگھلتی ہے اور ندی نالوں میں اور دریاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہ علاقوں کو پھر اریگیٹ بھی کرتی ہے, یہی بارش کا پانی اور یہی نہروں کا پانی. جہاں بارش کم ہوتی ہے یا وقت پہ نہیں ہوتی تو نہروں کا بالخصوص ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام نباتات, جاندار, ایون ہم انسان, ہم بھی جانداروں میں آتا ہے نا, ان کی ہماری زندگی کا نشو نما دار و مدار پانی ہے. ہوا کے بعد پانی ایک ایسی اہم ضرورت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی باقی رکھ ہی نہیں سکتے. جیسے میں پھر ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ انسان کی اپنی ابتدا پانی کے ایک کچھ چھینٹے سے ہوئی ہے, ڈسچارج کے ایک چھینٹے سے ہوئی ہے. ہم انسان بھی زندہ, ہمیں پانی نہ ملے تو ہمارا کیا حالات ہو. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بارش کا بھی اللہ تعالیٰ نے نظام کس قدر زبردست رکھا, پانی کو سکیور کرنے کا نظام بھی بڑا زبردست رکھا. تو ہر علم کے لیے کوئی ذریعہ ہے. بارش کا پتہ تو چل جاتا ہے, میٹریولوجسٹ, محکمہ موسمیات سب کچھ بتا جاتے ہیں, لیکن پانی وہیں برستا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انسان کیسے سانس لے رہا ہے, دل کیسے دھڑک رہا ہے, ان تمام نظام کے اوپر سکن اللہ تعالیٰ نے چڑھا دی تاکہ سب نیٹ لگے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہنے کی جو میں بات بتا رہی ہوں کہ انسان کو زمین سے بھی کئی اسکالر جو ہے نا تشبیہ دیتے ہیں. کیسے؟ ہماری زمین, ہمارا جسم بھی جو ہے نا وہ قرار گاہ ہے. ٹھیک ہے. قرار گاہ ہے کس کی؟ روح کی. روح کی قرار گاہ ہے. ہمارے اندر اگر آپ سکن کو ذرا پیچھے کریں تو ہمارے اندر بھی نہریں, نالیاں اور سب چیزیں ایسی چل رہی ہیں. یہ ان کو ندیاں نالے, یہ ہماری وینز ہیں جو بلڈ سٹریمز چل رہی ہیں. یہ اسی طرح جو ہمارے لیورز ہیں, کڈنیز ہیں, وہ آپ سمجھ لیں کوئی پہاڑ ہے, کوئی دریا ہے, تو یہ تمام چیزیں اندر ہماری باڈی کے فنکشننگز چل رہے ہیں. اگر آپ ان کو بالکل اسکن کے بغیر دیکھیں تو آپ کو خوف لگے, آپ کو آپ ڈر جائے کہ یار یہ کیا انسان ہے. اگر اس کی اسکن اوپر سے ہٹا دی جائے تو اندر اتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نروز اور بلڈ سرکولیشن, ایکسکریشن سسٹم, ڈائجسٹو سسٹم, ہر چیزوں کا سسٹم چلتا جا رہا ہے. کنٹینیوز انہیلنگ, ایکسہیلنگ, ہر چیز چل رہی ہے. اور برین کی فنکشننگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے نیٹ طریقے سے اس کے اوپر سکن چڑھا دی اور وہ بڑا نیٹ لگنا شروع کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اور احسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس کا تحفہ دے دیا. اور جنت میں جیسے ہم نے بتایا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لباس ملا تھا, اور وہ لباس ایسا ہے کہ جس کو آج کل ڈیزائنرز اس کے دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں, اریاں کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ تھا. تو ہم اس سکن کے اوپر جب لباس چڑھا لیتے تو ہر انسان ایک خوبصورت, پاکیزہ, باحیا لگتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت 61 ہے, بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے دانش, عقل ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر کٹ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اکثر لوگ غور ہی نہیں کرتے. ایسے ہی نا, کیا خیال ہے کہ ہم بھی اس سے پہلے غور کرتے تھے ان تمام چیزوں پہ؟ آج آیت 61 پہ کتنی دفعہ ہم جلدی سے چلے گئے ہوں گے, گزر کے پڑھ لیا ہوگا, لیکن کبھی غور کیا کہ اس میں کتنی کچھ اللہ تعالیٰ نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. آیت نمبر 62, آمن, بھلا کون, یجیب جو ہے نا لفظ نکلا ہے جواب, اجابہ سے, جواب یا دعا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے دعا کی. ٹھیک ہے, بھلا کون قبول کرتا ہے, مدترا. اب یہ اس کا اردو کا لفظ, مائک میں نے آف کر دیا ورنہ میں آپ پوچھتی تو یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مسترب سے. اردو کا لفظ ہے مسترب, بے قرار, بے چین.
تو کہتے ہیں بھلا کون بے قرار ہے؟ المدترا، بے قرار ہے، ایزا، جب، دعا ہو، وہ دعا کرتا ہے، واہ، اور یکشفو، کشف ہوتا ہے دور کرنا، اور وہ دور کرتا ہے السوء، سو تکلیف، وَيَجْعَلَكُمْ، جعل بناتا ہے، کم تمہیں، اور بناتا ہے تم کو خلفاء، خلفاء اردو میں بھی خلیفہ، الارض زمین کا، الہن، کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، قلیلاً، قلیل، تھوڑا، ما، جو، تذکرون، تم ذکر کرو، تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، تذکر یا اسی سینس میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں با محاورہ فرماتے ہیں بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب اسے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اب یہ تمام اللہ تعالیٰ نے نشانیاں آیت نمبر 61 میں بھی اور اللہ تعالیٰ 62 میں بھی ایک ہی چیز پہ فوکس ہے۔ فوکس کیا ہے؟ شرک کی مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زبردست زمین بنائی، اس قدر ایڈمنسٹریشن، اس قدر آرگنائزڈ، اور آرگنائز کے ساتھ ہارمونائزڈ۔ ہارمونائزڈ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خالی زمین اور آسمان، آسمان بغیر پلرز کے کھڑا ہے۔ کہیں دور دور تک دیکھیں آپ، مجھے زندگی کے کوئی گھر کی چھت دکھا دے جو بغیر پلر کے آپ کھڑے ہو کے دکھا سکے۔ اتنی دور دور تک کھلا آسمان بغیر پلرز کے کھڑا ہوا ہے، اور آسمان زمین پہ نہیں گر رہا، زمین آسمان پہ نہیں گر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کا نظام رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل بنایا ہوا ہے، مددگار ہیں۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔